कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान में अपने नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। आपका मेज़बान शेख अजीज़ुर रहमान हाजिर खिदमत है। डिस्ट्रिक्ट बार के मसाइल हों या हाई कोर्ट बार, हमेशा फौकदान नज़र आया है। इस हवाले से जानने के लिए माहिर कानून जनाब मिर्ज़ा अदनान बेग साहब हमारी नशिस्त का हिस्सा हैं। हम आपके चैम्बर में मौजूद हैं और आप उम्मीदवार हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए। अहम ओहदा कहलाता है ये फाइनेंस सेक्रेटरी का, किसी भी शोबे जात में फाइनेंस सेक्रेटरी का शोबा अहम कहलाता है। तो इस हवाले से जानने के लिए आपसे मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे और अपनी नाज़रीन की आगाही तक पहुँचाएँगे। पहले तो हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। सर, हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। जी, मेरा नाम आपने बता दिया, मिर्ज़ा अदनान बेग। जी, मैंने लॉ किया है लाहौर लीड। सर लॉ की तरफ हम बाद में आएंगे। आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक बेसिकली मेरा बॉर्न जो है मैं जंग से हूँ, जंग शहर से, ठीक है बेसिकली। और फिर उसके बाद हम माइग्रेट करते पूरी फैमिली जी, लाहौर में विद फैमिली गुलशन अभी लाहौर। कौन से सन की बात है सर? 2008 की। हाँ जी, पूरी फैमिली। तो फिर उसके बाद फिर बाकी स्कूलिंग और बाकी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज मेरा सारा लाहौर का ही है। लाहौर से ही है। जी जी। तो आपने अपनी इब्तिदाई तालीम का आगाज़ कब शुरू किया? मैंने अपनी जो मेरी स्कूलिंग थी, पहली स्कूलिंग थी प्राइमरी स्कूलिंग वो जंग की थी, जी, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ शिफ्ट हो गए लाहौर में, फिर बाकी स्कूलिंग लाहौर ही हुई है। जी, उसके बाद अब मेरा कॉलेज था, जो मेरा प्री मेडिकल मैंने FSC किया है, तो वो IBL कॉलेज से किया है इस्लामाबाद से। उसके बाद फिर मैं लाहौर यूनिवर्सिटी अपने लॉ के लिए आ गया। तो लॉ कौन से सन में किया आपने? LLB? मेरा 14 to 19 बैच है। तो सर आपने FSC किया प्री मेडिकल में, तो शोबे वकालत की तरफ रुझान कैसे हुआ? बस कुछ शौक भी था, कुछ पैशन था, और कुछ दोस्त, एक मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, उनको जो मेरे उस्ताद भी हैं, उनको देख के मुझे थोड़ा सा आया, ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ जी, कि ये प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में जाना चाहिए। तो कौन से सन की बात है सर ये? ये जब एडमिशन लिया था 2014 में। और वकालत की तरफ कैसे रुझान हुआ? बस 2014 में जब लॉ में एडमिशन लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर इस तरफ रुझान बढ़ता है। 2019 में फिर अल्हम्दुलिल्लाह पास आउट हुए और फिर इस तरफ ही। सर माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? निज़ाम तालीम, अगर हम इसको ऑन ए जनरल पर्सपेक्टिव देखें तो बहुत कुछ है जो कि करने वाला है निज़ाम तालीम में। यानी मैं अगर ये कहूँ कि हमारे तालीमी निज़ाम में इतना फुकदान है कि हमें, यानी एक तो यही है कि जो क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि अमीरों की तालीम अलग है, गुरबा की तालीम अलग है। हालांकि तालीम का निज़ाम तो सेम होना चाहिए पूरे फॉर द अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, तमाम तबकों को एक ही किस्म की तालीम मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसका बड़ा फुकदान है, जिसका नुकसान बाद में जाके अब हम जो भुगत रहे हैं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम जो भुगत रहे हैं, जिस तरीके से हो रहा है कि हमारे यहाँ पर शऊर की इतनी कमी हो गई है तालीम की, वो उस तरह तालीम का ना मिलना भी शऊर की कमी का बायस बन रहा है, ठीक है, जो कि आगे जाके हमारे मुआशरे की डिक्लाइन का बायस बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कि अभी आपने फरमाया कि आपका ताल्लुक जंग से है, जी जी। तो जंग से आपने प्राइमरी की तालीम शुरू की, फिर आप लाहौर शिफ्ट हो गए। तो उसमें माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम पाकिस्तान पर उरूज पर है, लेकिन तरबियत का बड़ा फुकदान पाया जाता है। जी जी। हमारे और आपके दौर में तालीम के साथ साथ तरबियत का भी उरूज हासिल था, लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि तरबियत के बारे में आगाही मुहिम शुरू नहीं की जाती। इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत सबसे बड़ी तो यही है कि हमने इसको तालीम से छोड़ के हमने इसको बना लिया इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंडस्ट्री बना लिया हमने, कि हमने इसको हम अर्न करना शुरू कर दिया। हमने ये भूल गए कि ये शोबा जिसे हम पैगम्बरी शोबा कहा जाता था, ठीक है, ये वो मामलात थे जिसके बारे में ये था कि
اس کی اتنی سینٹیٹی تھی ایک وقت میں کہ تعلیم کی اور تدریس کی کہ اس کو سکھانے والا جو استاد تھا اس کے اوپر بڑی نظر رکھی جاتی تھی, ایک معاشرے میں اس کی بڑی عزت ہوتی تھی. آج کل جو معاملات ہیں وہ جس طریقے سے ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اب اس کو کاروبار بنا لیا, ہم نے اس کو اپنی ارننگ کا پرپز بنا لیا کہ ہم ارن کیسے کرنا, ہم نے فیکٹری بنا لی ہے. تو سر آپ کے تجربات کی روشنی میں اس فقدان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اس میں بہت یعنی یہ ایک دو دن کا تو کام نہیں ہے, اس میں بڑی لمبی چوڑی ریفارمز کا مسئلہ ہے, بڑا لمبا ریفارمز چاہیے, تب جا کے یہ کسی حد تک ہم اس پہ کامیاب ہوں گے. اور ایک اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بچے کو, کیونکہ میں اگر ایمانداری سے بتاؤں کہ آپ 11-12 تک تو بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میری جو لائن کون سی ہے, میں نے کس لائن کو ڈراپ کرنا ہے. یعنی یہاں ہمارے پاکستان کا جو بدقسمتی نظام ہے, ہم نے تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا. ہم یعنی میں نے آپ کو اپنی مثال دی کہ میں نے پری میڈیکل کیا, اس کے بعد پھر میں لاء میں ایڈمیشن لیا, تو یہ ہمیں یہ بالکل ہم ان گائیڈڈ میزائل کی طرح ہم چل رہے ہوتے ہیں ٹل انٹرمیڈیٹ. تو وہ ہونا یہ چاہیے کہ بچہ جب 5th تک بچے کے بارے میں بچے کا مائنڈ سیٹ کر کے بچے کا پتا ہو کہ بچہ کس طرف جانا چاہتا ہے, بچے کو ویسے ہی اس کا مائنڈ ڈیولپ کیا جائے. اور اس کو جیسے, کیونکہ یہاں تو باہر کے تعلیمی نظام میں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ بچہ جب گرومنگ, جب پلے گروپ ٹائپ کی جو چھوٹی کلاسز ہوتی ہیں اس میں ہی بچے کے دیکھ لیے جاتے ہیں کہ بچے کہاں پر بچہ جانا چاہتا ہے, تو اسی طرح اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. تعلیم کی وجہ سے ترقی کرتی ہیں, تو قوموں کو ترقی پذیر بنانے کے لیے نظام تعلیم کو کیسے فعال کیا جا سکتا ہے؟ نظام تعلیم کو ایسے ہی فعال کیا جا سکتا ہے کہ آپ بچوں کو, یعنی سب سے پہلے تو اس کو یہاں اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنا پڑے گا, جو کہ بہت میرے خیال سے ایک دو دن کا کام نہیں ہے, کئی سالوں کا, شاید صدیاں لگ گئے, کیونکہ جتنا ہم اس میں رکھ بس گئے ہیں کہ یہ ایک کاروبار نہیں ہے, یہ ایک ہماری رسپانسبلٹیز ہیں, جو ذمہ داریاں ہیں, جو فرائض ہیں, جو کہ ہم نے آگے بچوں کو ڈیولپ کرنی ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو یہی ایک بہت لمبا پروسیس ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہم اس کو کاروبار سے باہر نکلیں, ہم اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیں کہ ہم نے اس سے ارن کرنا ہے. جس دن ہم اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیں گے تب ہم کچھ کر سکتے ہیں, اس کو فعال کر سکتے ہیں. قائد اعظم کا پاکستان اور آج کے پاکستان میں کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ قائد اعظم کے پاکستان میں اور آج کے پاکستان میں یہی فرق محسوس ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جو قائد اعظم کا پاکستان ہے وہ بس یہ سمجھ لیں کہ جو قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا وہ تو میرے خیال سے ان کے جانے کے بعد وہ خواب ہی ختم ہو گیا, وہ معاملات ہی ختم ہو گئے قائد اعظم کے جانے کے بعد. لیکن اب ہمیں اس دور میں جو قائد اعظم کی تعلیمات, دی ہوئی تعلیمات ہے, اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ہم اس میں آگے چلیں گے تو ہی ہم اس پاکستان کو اس نیت پہ لے کے جائیں گے جس پہ انہوں نے خواب دیکھا تھا, جس کا وہ چاہتے تھے جس نیت پہ پہنچ جائیں. لیکن بدقسمتی سے نہ وہ سیاست رہی, نہ وہ لوگوں میں وہ شعور رہا, نہ وہ معاملات رہے کہ جس کی وجہ سے جو قائد اعظم جو ان کا خواب تھا اس کو ہم پورا کر سکیں. وہ اس کے بعد پھر ہم ڈکلائن پہ ڈکلائن جو حالات ہیں. بنیادی وجوہات کیا ہیں سر؟ اس کی بنیادی وجوہات سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ آن اے لارج پرسپیکٹو دیکھیں, جمہوریت کا نہ ہونا, اس ملک میں جمہوریت کا سسٹینیبلٹی نہ ہونا, ہر بار جمہوریت پہ جو معاملات کیے جاتے ہیں, جمہوریت کے ساتھ جس طرح کھلواڑ کیا جاتا ہے, یعنی صرف ہم کاغذی حد تک کہیں تو جمہوریت ہے ہمارے ملک میں. جب تک میرے اور آپ کو حق رائے دہی کا اختیار نہیں ہوگا, ہم جتنا مرضی اچھا ہم پہن لیں, اچھا پڑھ لیں, اچھا سب کچھ, جب مجھے میرا اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اپنا نمائندہ چن سکوں, یہ ترقی کوئی قوم, کوئی ملک, کوئی خطہ نہیں ترقی کر سکتا جب تک کہ اس کو اس خطے میں رہنے والے کو اختیار نہ ہو اس کے حق رائے دے. 2014 سے آپ لاء کی پریکٹس حاصل کر رہے ہیں, کیا آپ نے کبھی اس سے قبل بار کے انتخابات میں حصہ لیا؟ نہیں, میں نے اس بار کے انتخابات میں ویسے تو حصہ نہیں لیا, ہاں ویسے پارٹیسپیٹ کرتے رہتے جس طرح کوئی دوست الیکشن لڑ رہے ہیں. کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہیں؟ نہیں جی, میں صرف کہتے ہیں ایک وکیل ہوں, پولیٹیکل پارٹی کا حصہ میں ایسے کوئی حصہ نہیں ہوں. بس ایک چیز کا ہے جو صرف جو جمہوریت کے لیے کام کر رہا ہے, جو پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو, جو پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ہے. سر آپ ایک پروفیشنل وکلا میں شامل ہیں, وکلا کے چند اہم اور بڑے مسائل کیا ہیں؟ سب سے اہم مسائل تو یہی ہیں کہ جو بینچ اور بار میں جو ہے نا, جو تصادم پیدا ہوتا ہے روز, اسے ایڈریس کیا جانا چاہیے. سب سے پہلے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کیونکہ جب تک کیونکہ یہ دو ایسے پہیے جو کہ جوڈیشری کو چلانے کے لیے ہر دم شامل ہیں, لیکن اگر ایک بھی پہیا کسی طرح ڈیریل ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹک پوری گاڑی تباہ ہونے کا خدشہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے بار اور بینچ کو
اپنے اپنے رسپانسبلٹیز پوری کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے یعنی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ روسٹم سے اس طرف کھڑا ہوا شخص اور روسٹم کے اس طرف بیٹھا ہوا شخص دونوں ہی برابر ہیں عزت میں تقریب میں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا, کبھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا کہ وہ سامنے بیٹھا ہوا شخص مجھے کوئی فیور دے ایکسٹرا آرڈنری, ٹھیک ہے, اور نہ ہی بس ایک چیز کا تقاضا ہمیشہ سے رہا ہے جو میری فرام دا بگننگ آف مائی پروفیشن کہ عزت ملے, جس طرح میں اس کو عزت دے رہا ہوں وہ مجھے بھی عزت دے, بس یہی ایک تقاضا ہے. اس کے علاوہ کوئی تقاضا نہیں, کوئی ہم نہیں چاہتے کہ ہم جائیں اور ہمارے لیے وہ ثبوت مارے کھڑے ہوتے, نیور ایور, بس ایک ہی چیز ہے کہ وہ عزت دے اور عزت لیں. سر آپ سول کورٹ میں بھی پریکٹس کرتے ہیں, ہائی کورٹ میں بھی آپ کی پریکٹس جاری ہو ساری ہے. ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ سول کورٹ اور ہائی کورٹ کے بڑے مسائل دیکھنے میں آئے ہیں, ان مسائل کا حل کیا ہے؟ کس قسم کے مسائل تو بتاشا ہے, اگر ہم جیسے کہ بینچ اور بار کا بھی آپ نے ذکر کیا, پارکنگ کے بڑے مسائل ہیں, صفائی ستھرائی نظر نہیں آتی, اب وکلا کے چیمبرز کے مسائل حوالے سے بڑے مسائل ہیں. بالکل, تو کھانے پینے اور پھر شائرین کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, اس حوالے سے آپ کی کیا تجربہ؟ یہ کام ہے, یہ وہ کام ہے جو کہ بڑا یعنی جلدی اور ارلی سٹیجز پہ ہونا چاہیے, لیکن کیا کریں ہم کیونکہ ہماری ماشاءاللہ جو حکومتیں ہیں نہ تو ان کا خیال ہے اس طرف, نہ پھر جوڈیشری کا وہ خیال رہا, ٹھیک ہے, وہ معاملات رہے ہم جس طرح یعنی جوڈیشری کا معاملات کسی اور طرف ہی نکل گئے, ٹھیک ہے, اور پھر رہے سہے جو ہیں جو وکلا ہیں ان کی جو نمائندے ہیں وہ بھی اس طرح نہیں فعال رہ سکے, یا انہوں نے اپنے کوئی کام کیا ابھی تک جس کو جو کرنا چاہیے تھا. یعنی یہ پارکنگ کا جہاں تک مسئلہ ہے, پارکنگ کے بارے میں تو یہ جو ہے سننے میں آیا کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا ہے, اب یہ ایز سون ایز پاسبل یہ کرنے جا رہے ہیں, ایک میگا ہاں بس یہ سننے میں تو ایسے ہی ہم, ہاں یہ اب اس کو ان روایت کا حصہ کہہ لیں یا کچھ نئی امید کہہ لیں, جو بھی آپ اس کو جو نام دیں اس کو آپ کی مرضی, لیکن یہ ہے کہ سننے میں آیا. باقی مسئلہ جو اپنی جگہ بالکل برقرار ہے, جس کو ایڈریس کرنے کے لیے فی البدیہہ اس کے لیے کوئی حالات نہیں ہے اس کے ابھی تک. پہلی بار کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, وہ بھی اہم عہدے کے لیے فائنانس سیکرٹری. جی ہر ادارے میں فائنانس سیکرٹری اہم عہدہ رکھتا ہے. جی تو کیا سوچ کے آپ کو یہ چھلانگ لگائی ہے؟ صرف ایک ہی ہے, میں نے ہمیشہ آپ کو جس طرح پہلے کہا کہ مجھے ہمیشہ سے فرام دا بگننگ آف مائی پروفیشن میرا ایک ہی سٹانس رہا ہے کہ جو میں ہوں نا وہ جس حد تک ہوں اس کمیونٹی کے لیے, اپنی بار کے لیے کچھ کر سکوں, اس کالے کوٹ کے لیے کچھ کر سکوں, کیونکہ مجھے اس سے عزیز, اس سے جان سے قریب کوئی چیز نہیں ہے مجھے, ٹھیک ہے. یہ کالا کوٹ یہ میرا پہچان بھی ہے, میری عزت و تکریم بھی ہے, اسی کی وجہ سے میں ہوں جو بھی جتنا جوگا بھی ہوں. ہر امیدوار کے انتخابات سے قبل بڑے بڑے دعوے نظر آتے ہیں, خاص پاکستان کے انتخابات ہوں, سیاسی انتخابات ہوں یا وکلا برادری کے بڑے بڑے دعوے نظر آتے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ دعوے رہتے ہیں, عمل درآمد نظر نہیں آتا. اس پر کچھ عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ, جس حد تک ہو سکا. میں دعووں اور وعدوں کا تو قائل نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں لفاظی کا قائل نہیں ہوں, ہمیشہ عمل کرنے کا قائل ہوں میں, کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کہ عمل سے ثابت کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے, اللہ تعالیٰ بھائیوں کی محنت سے, بھائیوں کی دعاؤں سے, میری بار کی کہتے ہیں مجھ پہ اعتماد سے اگر مجھے عزت ملی اللہ تعالیٰ نے دی, میں انشاءاللہ ان کی سوچ سے بڑھ کے ان کے آج کل ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ کالے کوٹ کو عزت دینا ہے. کالے کوٹ کو پامال کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ہمیشہ اسی کالے کوٹ میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہمیشہ آواز کو بلند رکھا. آج تک کسی وکلا نے انتخابات ہوں یا انتخابات کے بعد قیادت جو بھی آتی ہے اس نے کالے کوٹ کے بارے میں نہیں سوچا عزت کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کالے کوٹ کو عزت دلانے میں کامیاب ہوں گے؟ آپ کامیاب ہونا نہ ہونا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, کوشش کرنا میرے ہاتھ میں ہے, میں کوشش ضرور کروں گا. وکلا کے بے تحاشا مسائل پائے جا رہے ہیں سر, ویلفیئر کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, چیمبر لائبریری کے حوالے سے, پھر انہیں اگر نوئی فراہم نہیں کی جاتی نئے آنے والے حوالے سے, آپ کیا
आपकी क्या तजवीज़? یہ جو آپ کی لاسٹ میں بات تھی نا آگاہی مہم نہیں فراہم کی جاتی، یہ بہت بڑا یہ ڈکلائننگ سچویشن ہے ہمارے لیے کہ جو ہر آنے والا بچہ نیا انٹرنی ہم اس کو ایز اے ٹول تو یوز کرتے ہیں پالیٹکس میں، لیکن ہم انہیں یہ نہیں کرتے کہ ہم نے پالش کر کے اس معاشرے کا ایک اچھا وکیل بنانے کی، کیونکہ اٹس بین اے لانگ ٹائم کہ کوئی نیا نام پیدا ہوا ہو وکالت میں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے آنے والے بچوں کو وہ گائیڈ لائن ہی ختم کر دی ہے، وہ ان گائیڈ میزائل کی طرح کبھی کہیں جا رہے ہیں کبھی کسی طرف جا رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس طرح ہمارا وہ جب تک انہیں سمجھ آتی ہے تب تک اتنا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے کہ وہ پھر وکالت یا تو ترک کر دیتے ہیں یا جو جس طرح چل رہے ہوتے ہیں اس کو اتنا پختگی سے اختیار کر لیتے ہیں کہ سر آج کل دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ آج کل نئے آنے والے وکلا اپنی سینئر کی پریکٹس سے نالا نظر آتے ہیں، آرگومنٹ کے موقع پر ان سے بات نہیں کی جاتی، شارٹ کٹ چاہتے ہیں. ہاں یہ چیز تو ہے، یہ چیز تو آج کل بہت بڑی عام ہوگی کہ ہر جو اب آنے، کیونکہ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ وکیل کا کتاب سے دوری ہونا، یہ یقین مانیں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے موت کو گلے لگانے سے مترادف ہے، ٹھیک ہے، وکیل کتاب سے دور ہونا، جس دن وکیل کتاب سے دور ہو گیا وکیل کی موت ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ شارٹ کٹ، یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وکیل کتاب سے دور ہو گیا، ٹھیک ہے، وکیلوں نے کتاب پڑھنا چھوڑ دی، جو پڑھنا تھا، جو پڑھ کے ہم بحث کرنی تھی، اب جب پڑھنا ہی کچھ نہیں تو ہمارے لیے بحث کیا ہوگی؟ ہمارے لیے یہی بحث ہوگی کہ ہم نے دھمکی، ہم نے لہجے میں ہم نے بات کرنی ہوگی، یہ ہماری بحث کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یا ہم نے ترلا مار لیا، یہ ہماری بحث کا حصہ ہے، یا وہ راہ ہی نہیں ہے کہ ہم میرٹ پہ ڈسکس کریں، لا کو ڈسکس کریں، وہ ہم اس نئی انٹرپریٹیشن کریں، وہ ہمارا وہ صرف نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ، اور اس نہ پڑھنے کی سمپل وجہ یہ ہے کہ جو آنے والا لڑکا ہے اسے ہم یوٹیلائز تو کر لیتے ہیں اپنے مقصد کے لیے فار پالیٹکس، لیکن ہم انہیں پالش کر کے اس وکالت میں، اس کمیونٹی میں اس کو اوپر آنے نہیں دیتے، یعنی نہ آنے دیتے بھی نہیں، اور ہم نے ایسا کچھ وہ میکنزم نہیں تیار کیا جس کی وجہ سے ان کو آنے کے لیے ان کو آسانیاں بن سکے ان کے لیے. سر سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک 1 سال کا ٹینیور ہوتا ہے نئی قیادت کی. جی کبھی بھی کسی قیادت میں اس کو 1 سال سے ابو کر کے 5 سال 2 سال یا 3 سال کا ٹینیور نہیں رکھا ہوا. یہ الحمدللہ میں اس پہ یہ الحمدللہ یہ ہمارے بار کا یہ ایسا جمہوری معاملات ہیں، اس میں اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں اگر کہوں کہ یہ چاہے جس برے سے برے حالات میں ہو ملک، جو جیسے بھی معاملات ہوں، بار میں یہ ایک روایت برقرار ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہونا اور الیکشنز میں حصہ لینا اور الیکشن ڈیلے نہ ہونا، یعنی یہ ایسی روایت ہے کہ یہ اس سے جسے کہتے ہیں جمہوریت کو تقویت ملنا، اسے جمہوریت کو تقویت ملتی ہے، اور اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ یہ وکلا کتنے جمہوریت پسند ہے کہ یعنی 1 سال کا ٹینور ہے، کسی نے بھی آج تک 2 سال کی طرف یا اس کو ایکسیڈ کرنے کی طرف نہیں گئے، اور نہ ہی اور کرنا چاہیں گے بھی تو جو ہماری میجورٹی ہے وکلا ہیں وہ کرنے دیں گے نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ بار کا ایک روایت بن چکی ہے. ہم جب سے بار 1947 سے پاکستان میں الیکشن، ہر سال الیکشن ہوتے ہیں، اور چاہے کسی بھی برے سے برے حالات ہوں، ٹھیک ہے، الیکشن ہوتے ہیں. ایون کہ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کورونا کے دور میں جب سارا ملک بند تھا، سارے معاملات بند تھے، تو وکلا نے اپنے الیکشن کنڈکٹ کیے اور اس میں اپنے پارٹیسپیٹ کیا وکلا نے الیکشن میں، کیونکہ یہ ایسا جمہوری نظام ہے جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چلتا رہے گا. یہ جس طرح یہ بار کا نظام چل رہا ہے، چاہے اچھا ہے برا ہے لیکن چل رہا ہے، اسی طرح ہی وقت آئے گا کہ اگر ہم اس ملک میں بھی اسی طرح نظام کو چلاتے رہے تو انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے جب ہم کمپیٹ کریں گے بڑے 22 فروری انتخابات کے حوالے سے نئی ڈیٹ سامنے آئی ہے. جی آپ اس دوران رمضان شروع ہو چکے ہیں، جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان سے قبل الیکشن ہو سکتے ہیں یا رمضان میں؟ نہیں، رمضان میرے خیال سے رمضان کے قبل الیکشن کر دینے چاہیے تھے، کیونکہ رمضان میں الیکشن کرنا ویسے بھی ایک وہ ہے، میرے خیال سے ان کو سپورٹرز کو ووٹرز کو ایک امتحان میں ڈالنے والی بات ہے کہ روزوں کے ساتھ اس طرح یعنی روزے دار کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. آپ فائن گردش کریں تاریخ کے حوالے سے کہ 18 فروری کو الیکشن کنڈکٹ کروا سکتے ہیں، بالکل. تو ایسا ممکن ہے؟ ہاں جی، ایسا ممکن تو ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہی وجہ ہے کہ ہم مسلم، ہمیں یہ بھی تو اپنا رمضان کا تقدس بھی تو ہے نا، تو اس رمضان کے تقدس کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ یار ان کی کہیں یعنی روزہ دار کی کوئی معاملات نہ ہوں. سر جب آپ نے لیگل پریکٹس کا آغاز شروع کیا تو آپ کے اس وقت استاد محترم کون تھے؟ راؤ تنویر صاحب میرے استاد ہیں، راؤ تنویر احمد خان صاحب. جی ماشاءاللہ. بار کے بے تحاشا مسائل پائے جاتے ہیں سر، بینچ اور بار کے تصادات، صفائی ستھرائی،
साफ पानी का इंतजाम मौजूद नहीं है, इनका हल क्या आपकी नज़रों में? इनका हल सिर्फ बड़ा सिंपल सा हल है, कोई लंबा चौड़ा हल नहीं है। जब हम करने पे आए, वही बात है, जब बाहर करने पे आए तो कोई लंबा चौड़ा हल नहीं है इसका। आप क्योंकि हमें हमारे लिए इसमें ग्रांट फिक्स होती है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट से हम ग्रांट लें इसके लिए, जो हमें ग्रांटें मिलती हैं उसको हम पूरी तरह इस पे लगाएं, तो क्यों नहीं हल हो सकता। हर साल हमें ग्रांट मिलती है, हर साल बाहर के लिए ग्रांट आती है, ठीक है, हम गवर्नमेंट से अपने अपना हिस्सा जो हमें मिलता है वो लें और उसको लगाएं यहाँ पर। कोई मुश्किल काम नहीं है, और बड़े छोटे छोटे काम हैं जो करने वाले हैं ये, और ये हो भी सकते हैं। यानी ऐसा भी नहीं है कि जो जिस पर मुकदमा नहीं हो सकता, लेकिन बस वही है कि नियत हो और मामलात हो। सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर बार कंप्यूटराइज है जी जी, और सिस्टम भी मौजूद है। जाली वकालत की भरमार पाई जा रही है, जिससे आप जैसी शख्सियत मुतासिर हो रही है, पूरी तरह मुतासिर हो रही है। पंजाब बार कौंसिल ने अब तक इस सिलसिले में कोई बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारिफ नहीं कराया, वजूहत क्या है? वजूहात अब इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि वजह यह है कि एक सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ हमारे वही जिनका नाम जिक्र किया जारी वकला, वही सबसे बड़ी वजूहात भी हैं, वही वजूहात हैं असल में, तो क्योंकि उनके ताने बाने कहीं ना कहीं मिलते हैं, जो मामलात वो इस तरह रोक लेते हैं कि वो बायोमेट्रिक ना करने दिया जाए। हालांकि ये बहुत पुराना मुतालबा है कि सारे वकालतनामे पूरे पंजाब में बायोमेट्रिक कर दिए जाएं, यानी जिस वकील साहब ने अपना वकालतनामा देना है बायोमेट्रिक लगाए, उसका वकालतनामा निकल आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कि कम से कम जो विदाउट बायोमेट्रिक वकालतनामा जाएगा वो समझ जाएंगे कि ये वकील नहीं है, एनरोल्ड नहीं है ये लड़का या ये वकील साहब। तो ये बात बहुत पुरानी है। ये आई डोंट नो इसमें बाहर क्या सोचो कि अब नई रिजीम आई है, अब देखें वो क्या इसमें इसके ऊपर करती है, क्योंकि वो हम 2-4 मीटिंग हो चुकी है उनके साथ, तो उसमें यही तय पाया था कि इंशाल्लाह इस पर बड़ा वर्क कर रहे हैं और इसको एज सून एज पॉसिबल इसको अमल दरामद करेंगे। अल्लाह खैर करे। इरफान अहमद बाजवा साहब हाल ही में प्रेसिडेंट बने, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा लिया, साथ लिया और वो कामयाब हो गए, जबकि गुज़िश्ता साल वो हार गए थे। तो क्या आप इंतखाबात से कबल किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बने? मैं सिर्फ एक ही पार्टी का हिस्सा हूँ, वो है वकला पार्टी, सीधी सी बात। हाँ, बस मैं चाहता हूँ कि ये मेरी पार्टी काला कोट पार्टी है। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं जिस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ उस कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकूँ, ठीक है। पंजाब की क़यादत बार के हवाले से जी जी, खातून वकला में एक खातून सामने आई है जिन्होंने 123 साल रिकॉर्ड तोड़ा है। जी जी, मुल्तान की सदर बनी है। जी जी, इस बार मुल्तान की बुशरा नफीस है। जी जी। क्या आप उनसे ज्यादा लीड कर पाएंगे? ये तो टाइम विल डिसाइड, बट ये है कि अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। सब कुछ वही बात है कि मेहनत हमारा काम है, जो है। यू आर वेरी यंग मैन, जी जी, वकील, एडवोकेट, जी जी, इस हवाले से जी जी, मैं कह रहा हूँ कि ये क्योंकि मेरा काम है, वही बात है, मेहनत करना, बाकी नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सर, बाहर की फंडिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो ये फंड कहाँ खर्च किए जाते हैं और रिलीज कैसे होते हैं? ये बार की जो फंडिंग है, ये जो बाय द कोर्ट बाय द गवर्नमेंट जो फंडिंग आती हैं वो आती हैं, उनको रिलीज कैसे की जाती है तो खैर बार काउंसिल ही बताएगी कहाँ से रिलीज की जाती है, क्योंकि ये सारा बार काउंसिल का काम है, ठीक है। तो वो फिर उसको खर्च कहाँ करते हैं, ये इसी वकला की जो अपनी बहबूद है, जो इनकी वेलफेयर है, यानी जो बेनेवलेंट फंड्स हैं, और जो इनके जो बाद में जो फंड दिए जाते हैं, जो फौज शुदगान है, वो वकला फौज शुदगान है, उनके फंड दिए जाते हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं उसको काम करती है। क्योंकि ये आप फाइनेंस सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और आप कामयाब होने के बाद जी जी अपने वकला बहन भाइयों के लिए पहला कदम कौन सा उठाएंगे? बस एक चीज का मैं हमेशा से मुतगाजी रहा हूँ, और मैं इस बात पे सोचता हूँ कि यार अल्लाह ताला मुझे दे तो मैं कम से कम नौजवान वकला, बीइंग यंग लॉयर, जो नौजवान वकला की सबसे बड़ी जो मसला है ना, वो ये है कि जजेस का वकला के साथ, नौजवान वकला के साथ बिलखसूस जो एक नारवा रवैया है, ठीक है, मैं उसके हमेशा से खिलाफ रहा हूँ। क्योंकि यार मैं इस बात का बड़ा हैरान होता हूँ कि सीनियर वकला के साथ जिस तरीके से वो रवैया रखते हैं ना, यानी हमने भी वही काला कोट पहना हुआ है, हम भी गो के हमारे बाल सफेद नहीं हुए, गो के हम हमारे पीछे 5-5-7 जूनियर्स की लाइन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लॉ नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जो कोर्ट के सामने बात करेंगे वो इररिलेवेंट होगी टोटली।
ہاں ہمیں بات کرنے کا موقع دیا جائے, عزت احترام ہمارا بھی حق ہے اتنا ہی ینگ نکلا کا. دیکھنے میں یہ بھی آیا سر بینچ اور بار کے درمیان جو تصاد پیدا ہوتے ہیں چہرہ شناسائی کی وجہ سے بھی بس. ہوتے ہیں کہ چہرہ شناسائی کی وجہ سے جج صاحبان کی باتیں سنتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں. یہی بات ایسا کچھ یہ ایسے ہی ہے, یہی تو جنگ ہے اصل میں, کہ ہماری یہی تو جنگ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چہرہ شناسائی جو ہے نا یہ اس کو, یعنی میں ینگ وکیل آئے اس کو آپ لیو دیں نہ دیں, اس کی بات جس سے سنیں, اس کو موقع دیں پورا, اس کو کیونکہ اس کا سب کلائنٹ ہے اس کو موقع دیا جائے تاکہ وہ اس کا کلائنٹ بھی اس کو سیٹیفائیڈ ہو کہ ہاں ٹھیک ہے میرے وکیل نے زور تو لگایا تھا, جان تو لگائی. آپ کے تجربات کی روشنی میں ان خامیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایسی دور کہہ سکتے ہیں کہ جی جو عہدیدار ہیں وہ کم سے کم وہ اپنے وکالتوں میں نہ دیں, وہ جو عہدیدار ہیں وہ اس بات کے انشور کرائیں کہ اس بات کو کہ جو ہمارے جو ججز حضرات ہیں وہ چاہے وکیل کو ریلیف دینا یا نہ دینا وہ ان کے ہاتھ میں ہے, لیکن کم سے کم اس کو عزت ضرور دیں. آنے والے کل میں آپ کو کوئی حکومتی سطح پر آپ کو چھٹ ملتی ہے تو آپ اسے قبول کریں گے یا اپنے پروفیشنل پہ چلیں گے؟ نہیں, یہ تو خیر یہ تو یعنی بڑا قبل از وقت ہے کہ اگر ایسی کوئی بات کر دینا تو یہ ہے کہ کیونکہ پوری وکالت بھی ہے اور پھر اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا کا موقع دیا تو ضرور انشاءاللہ. بعد میں موجود خامیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ خامیاں تو اب بےتاشا, خامیوں سے مراد آپ مجھے تھوڑا اسپیسیفائی کر دیں گے تو میں اس یہ تمام جو صورتحال آپ کے سامنے آئی ہے بینچ اور بار کے درمیان فنڈنگ کے حوالے سے, بینچ سائلنگ کے حوالے سے, وکلا کے ویلفیئر کے حوالے سے, جی یہ ایسے ہی ختم کیے سکتے ہیں کہ جب ہم بار اور بینچ ایک سب سے پہلے تو بار اور بینچ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائے نا تو کافی سارے مسائل تو ویسے ختم ہو جائیں گے. سر بار کے حوالے سے باتیں تو سب کرتے ہیں, جی پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹری سب کرتے ہیں, لیکن ازالہ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا, کیوں؟ بس ازالہ کرنے کا سب سے بڑا مقصد یعنی وجہ یہ ہے کہ کچھ جو کرنا چاہتے ہیں انہیں کہیں نہ کہیں روک دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ حضرات کرنا ہی نہیں چاہتے, ٹھیک ہے, وہ آتے ہی اپنے مقصد کے لیے مفادات کی جنگ کرنے کے لیے, اپنی جنگ لڑنے کے لیے اپنے مفادات کی. لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے, یعنی اللہ کے گھر سے پورا یقین ہے کہ اس طرح معاملات چلتے رہے تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ہماری قیادت بھی, یعنی اچھا دور بھی دیکھا ہے, اچھا الحمدللہ وکلا نے اچھا دور بھی دیکھا ہے, جہاں نشیب و فراز ایک زندگی کا حصہ ہے, جہاں ہمارا فراز تھا وہ نشیب بھی ہے, اب انشاءاللہ فراز پھر آئے گا انشاءاللہ. سر لاہور میں جرائم اور کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ سر جرائم تو روکنا میرے خیال سے یعنی حکومت کا کام تو ضرور ہے, لیکن اس پہ سب سے بڑا جو آپ کو پہلے آپ کا ایک سوال تھا اسے لنک کر رہا ہوں کہ یہ تعلیم کا فقدان کی وجہ سے سارا کچھ ہے, ٹھیک ہے. آپ کی تعلیم کا فقدان جتنا زیادہ ہوتا رہے گا جرائم اتنا بڑھتا رہے گا. ہم نے سی سی ٹی تو بنا دی ہم نے, لیکن ہم نے اسکولنگ اور اسکولز کے جو حالات ہیں اس کو درست کرنے کی طرف ہم نہیں گئے, ٹھیک ہے. ہم اس طرف نہیں گئے کہ ہم روزگار بڑھا سکیں, بچوں میں تعلیم کا ریشو بڑھا سکیں, وہ ہم اس طرف ہمارا جانا, ہمیں وہ صرف باتیں اور باتوں کے تو کرا وہ کام, لیکن ہم نے سی سی ٹی بڑھا کے ہم نے یہ تاثر دے دیا کہ ہم جو جرم کرے گا, اور بلکہ ہم تو پڑھتے آئے, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, نفرت کہتے ہیں جرم سے مجرم سے نہیں, ٹھیک ہے, لیکن یا تو مجرم ہی مار دیا جاتا ہے, یعنی جو اس کا جرم تو جرم زندہ ہے مجرم مار دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور جرم زندہ ہے اور جرم آگے ٹریول کر رہا ہے. تو یہی بات میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایسے ادارے یا ایسے معاملات صرف جرائم بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں, ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتے. کیا حکومت پنجاب کی موجودہ قیادت کے ساتھ حکومت پنجاب کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ حکومت پنجاب کی کارکردگی میں تو یہ کہوں گا کہ تخت لاہور کی کارکردگی ہے, اچھی ہے کارکردگی تخت لاہور کی. باقی پنجاب تو پورا پنجاب ہے, اب آپ دیکھ لیں پنجاب میں شہر ہیں اور بھی ڈویژنز ہیں اور بھی ضلع ہیں, تو وہ کہاں پر ہیں, وہ کہاں ان کے اوپر کیا توجہ دی جا رہی ہے, یہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے, آفٹر لانگ ٹائم کچھ یعنی جسے کہتے ہیں ہیلو حجت نظر آئی ہے ہمیں, کچھ ہاں کچھ بہتری نظر آئی ہے ہلکی پھلکی. باقی امید میں دنیا کا ہے, امید ہے اللہ خیر کرے. سر کشمیر پہ بات کرتے ہیں. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاسی, کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم ہے, آزادی کے منتظر ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ مسئلہ کشمیر کا حل وہی ہے جو کہ قرارداد جو پاس ہوئی تھی یو این میں پاس ہوئی تھی, وہی مسئلہ کشمیر کا حل ہے اگر اس پہ عمل درآمد کر لیا جائے تو, ٹھیک ہے. لیکن وہی بات ہے کہ میں تو اس مسئلے کو نا
اب ایک کتابی اور ایک افسانوی بات سمجھنا شروع کر گیا ہوں. ایک یعنی اسٹوڈنٹ آف لا سمجھ لیں, اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس سمجھ لیں, اسٹوڈنٹ آف ہسٹری سمجھ لیں, اس کو سمجھتے ہوئے کہ اس کو ہم نے صرف اور صرف نا ایک وہ بنا لیا, ٹول بنا لیا اپنا کوئی کام نکلوانے کا, ٹھیک ہے. ادروائز جو جتنا بڑا سویر یہ مسئلہ ہے اور جب سے چلا آ رہا ہے, میرے خیال سے اس سے پرانا, اس سے پیچیدہ مسئلہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ایگزسٹ کرتا جتنا مسئلہ یہ, جتنا بڑا مسئلہ یہ ہے. لیکن ہم نے صرف اور صرف اس کو کتابوں کا اور ایک لفاظی تو سلسلہ بنا رکھا ہے کہ ہم نے ایک کہتے ہیں کسی نے آ کے کہہ دیا میرا یہ شہرک ہے, کسی نے کہہ دیا یہ میری جان سے قریب ہے, اور کسی نے یہ کہہ دیا, کسی نے ہاں بالکل سارا کچھ کر کے, لیکن ہمیں عملی طور پر کچھ نظر نہیں آتا. یہ صرف اور صرف ایک یعنی ایک کارڈ یوز, میں اس کو کارڈ ہی سمجھتا ہوں کہ ایک کارڈ کے طور پر یوز کر رکھا ہے اس مسئلے کو. 1947 سے لے کر 2026 تقریباً 78 سال ہو رہے ہیں. جی جی. کشمیری لیڈر یاسین ملک جی جی. زندگی اور موت کی کشمیر جیل میں قید ہیں. جی جی. مشال ملک ان کی اہلیہ ہیں. انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یاسین ملک کو کوئی انصاف مل پائے گا؟ کس سے لینا انصاف؟ جو مجرم ہے, جو جرم کرنے والے ہیں وہی قاضی ہیں. اب دیکھ لیں آپ انصاف کس سے مانگیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم کب اس یعنی جتنا پرانا مسئلہ ہے, جتنا پیچیدہ مسئلہ ہے, اس پہ تو اتنا گرینڈ اس پہ ہونا چاہیے تھا, اس پہ ہمیں اور گرینڈ اور بڑا کوئک رسپانس ہونا چاہیے تھا کہ دنیا دیکھتی کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنا جو ہمارا حصہ ہے, ہم ان کے لیے ہم کتنا درد رکھتے ہیں. ہم نے معذرت کے ساتھ, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ کوئی ہمارے دوسرے ادارے ہوں, انہوں نے اس کو صرف اور صرف ٹول کے طور پر یوز کیا ہے. اس ایشو کو جو کہ اتنا سویر ایشو تھا, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ کشمیر میں آنا جانا رہا ہے, کشمیر کے کافی دوست ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ہم نے اتنا کھیل لی ہے کہ اب وہ نا مزید اب وہ مترفر ہو چکے ہیں. یعنی ایون کہ کچھ ہم سے بھی کچھ وہ نالا نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. یعنی بڑا اندر سے دل کڑتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے بھائی تھے, ہمارا حصہ تھے, اور وہ ہم سے بھی نالا نظر آ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. ہم نے صرف باتیں کی ہیں. ہم نے تقاریر کروا لو ہم سے 2 گھنٹے کی, ہم کرنے کو تیار ہے. ہم سے کوئی اس پہ کوئی بحث کروا لو, ہم وہ بھی ڈیبیٹ بھی بڑی آؤٹ کلاس کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن جب عمل کا ٹائم آئے گا تو ہمارے میں نظر کوئی نہیں آئے گا. تو یہی ہمارا مسئلہ ہے, اور اسی وجہ سے جو ان کے دل میں جو تھوڑی سی ہمارے لیے جو رنجش ہے وہ پیدا ہوئی ہے. اللہ کرے آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جیسی ہمارے حکمرانوں میں ایسی قیادت لے کے آئے, ہمارے لوگ ایسے آئے جو کہ اس رنجش کو ختم کرنے کا باعث بنے, کیونکہ یہ رنجش آگے سے بڑھتی یہ نسلوں میں ٹریول کرتی ہے. سر اگر افواج پاکستان کی بات کی جائے, فیلڈ مارشل عاصم منیر, وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عالمی سطح پر کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں آواز بلند کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ راہیں ہموار ہوں گی؟ آواز, میں نے پھر آپ کو کہا کہ مجھے کوئی مؤثر آواز نظر نہیں آئی, میں اس کو مؤثر آواز نہیں سمجھتا. یعنی ٹھیک ہے, اب یہ کب سے آواز نہیں اجاگر کی جا رہی. میں تو چاہے وہ عسکری قیادت ہو, چاہے سول جو قیادت ہو, دونوں قیادت جو کہتے ہیں انہوں نے ہر جگہ آواز بلند کی. عمران خان کے دور میں دن منائے گئے اور بالکل معاملات, لیکن یہ صرف اور صرف یہی تو میرا مرنا ہے, میں یہ تو پٹ رہا ہوں کہ یہ تو صرف اور صرف لفاظی ہیں. مجھے لفاظی سے ہٹ کے کچھ آج تک کوئی گراؤنڈ میں کام ہوتا, ماضی سے لے کر موجودہ وقت تک پاکستان کو بڑے مواقع ملے, جس میں نہرو کی حکومت تھی, پھر نواز شریف صاحب آ گئے, ان کو بڑے مواقع ملے, پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں, 2 مرتبہ بالکل, تو حل نہیں نکال پائے کیونکہ نکالنا چاہتے نہیں ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نکالنا چاہتے نہیں ہیں. نکالنے کو کیا, میں کہہ رہا ہوں کہ حل نکالنے میں کیا جاتا ہے, بیٹھ جائیں, جس کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہے اس کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, ٹاک کریں, جو ہمارے جو بھائی جو ان کو بلائیں جن کا ہم سہارا بنے ہوئے ہیں, جو ہمارا سہارا بنے ہوئے ہیں, جو ہم چاہتے ہیں جن کو آزادی دلوانا, ان کی قیادت کو بلائیں. ہم
آج تک مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کون سا ایک گرینڈ اور کوئک رسپانس ہماری طرف سے آیا. ہم صرف اور صرف بھارت میں اتنا بڑا جو کام کر دیا ہے, جو اپنے پوری کی پورا قانون میں اس کو چینج کر دیا, آئین میں چینج کر دیا, اس کا جو اپنا کالا قانون بنا دیا, اور اس کو جو اس کی جو اپنی سینٹیٹی تھی, جو اپنی وہ سپرمیسی تھی, اپنی سوورینٹی تھی کشمیر کی, وہ ختم کر دی. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا اس دن کے بعد سے مجھے آج تک بتا دیں ایک جو یعنی اتنا اس نے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل لیا بھارت, اور اتنا بڑا اس نے سٹیپ اٹھا لیا, ہم نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ صرف اور صرف ایک دن منایا. ٹھیک ہے, ایک دن منانے کے علاوہ کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. ہم یہ ایک دوسرے سے باتیں, اور ہم تھوڑا سا ایک دو نعرے مار لیے, اور اللہ خیر سے لو تصاویر کی حد تک بس. حکومت وقت نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ انہیں حق دے دیا جائے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, کشمیر کے ساتھ, یا پاکستان, ہاں یا جو ان کی مرضی ہے, جو ان کی مرضی ہے, بالکل. تو اس میں کسی بھی قیادت میں, کسی بھی حکومت نے یہ نہیں سوچا, اور نہ سفارشی تعلقات نظر آئے. اس حوالے سے آپ کی کیا؟ ہاں یہ بھی ایک ہے. دیکھیں, جب قیادت بیٹھتی ہیں تو پھر یہی بات ہوتی ہے کہ یار اس کا حل کیا ہے. جب حل یہ ہے کہ جو اور جن کے لیے ہم کر رہے ہیں ان سے پوچھ لیں وہ ان کا کیا حل, وہ کیا چاہتے کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, پاکستان تو ہمیشہ ان کا ہے اور وہ پاکستان کے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ کیا چاہتے ہیں ان سے پوچھا جائے. ٹھیک ہے, اور وہ اور نہ اگر ہم واقعی ان کے خیر خواہ ہیں تو کم سے کم اگر ہم ان کو پراپر ان کے دل میں ہم اپنی جو رنجشیں پیدا ہو چکی ہیں, میں تو کیونکہ جانا نہ رہتا ہے, بڑا تکلیف دہ عمل ہے کہ ان سے سنتے ہیں, بڑا وہ جو رنجشیں پیدا ہو چکی ہیں وہ کسی حد تک اگر وہ کم نہیں کر سکتے یا کم کرنا چاہتے نہیں ہیں, تو کم سے کم ان کو جو دوسرے ان کے جو مخالفین ہیں, جو ان کے ساتھ زیادتیوں کرے جا رہے ہیں, ان سے تو ہم ان کو روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب چاہے ہم اس کے لیے ہمیں چاہے اپنا ہم آواز اٹھائیں, چاہے ہم عملی کچھ کریں. ٹھیک ہے, کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے اس پہ بھی مجھے بالکل زیرو نظر آئے ہیں. تو صرف میں یہ کہتا ہوں کہ تو وہ نعرہ جس کی بدولت ہم شاید ہمارا ایجنڈا ان کو آزاد کروانا کچھ اور ہی ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے. پھر کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب کی سربراہی میں منعقد ہو رہی ہے, جس کی مہمان خصوصی یاسین آزاد صاحب اور احسن بون صاحب ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. تو اس میں آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کشمیری عوام کو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے, ہم کشمیری ہمارے بھائی ہیں. ہر طرح سے ہمارا سب سے بڑا رشتہ, ہمارا سب سے بڑا جو تعلق ہے وہ ہے اسلام. ہم سب مسلمان ہیں, ہمارا وہ تعلق بہت بڑا. پھر ہمارا خطہ, ہم ایک خطے سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا خطہ آپس میں منسلک ہے. ٹھیک ہے, کشمیریوں سے صرف ایک ہی التجا, ایک ہی بائی ہے کہ ہماری قیادت کی وجہ سے, ہمارے کوئی بڑوں کی وجہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں یا کوتاہیاں ہوئی ہیں, اس سے پاکستانی عوام سے جو دوریاں ہیں, جو نفرتیں ہیں, اسے ختم کی جائیں, اور جتنا ہو سکے پاکستانی عوام کے قریب آ جائے. اور الٹیمیٹلی ہم ہی ان کا حصہ ہے, اور ہمیں جسے کہتے ہیں نا, ہمیں وہ بچنے اور ہم ان کو بچنے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں بچنا. ٹھیک ہے, تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو جلد از جلد اس کا حل کرے, اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی التجا ہے کہ ہمارے حکمرانوں میں یہ توفیق دے کہ اس مسئلے پہ کوئی نہ کوئی ایک گرینڈ اور کوئک رسپانس کیا جائے پوری دنیا کے سامنے, کہ پوری دنیا عالم یہ دیکھے کہ ہاں یہ ان کو تکلیف ہوئی ہے, ان کو محسوس ہوا ہے, یہ واقعی بہت بڑا سویر مسئلہ تھا. صرف ہماری باتیں لفاظوں سے نکل کے عملی اقدام پہ آ جائے. بہت شکریہ سر. آپ ہیں مرزا عمران بیگ صاحب, امیدوار ہیں فائنانس سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار کے لیے. آپ پروفیشنل وکیل ہیں, نوجوان وکیل ہیں. کشمیر نیوز چینل کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ آپ کامیاب ہو کر اس کالے کوٹ کی عزت اور بقا اور وقار کو بلند کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو.